नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान कहता है, मुझे पढ़ोगे तो उस्ताद बन जाओगे, मुझे याद करोगे तो हाफिज़ बन जाओगे, मुझे खूबसूरती से पढ़ोगे तो कारी बन जाओगे, मेरी तालीम दूसरों तक पहुँचाओगे तो आलिम बन जाओगे, मेरी तशरीह करोगे तो मुफस्सिर बन जाओगे, मुझे बयान करोगे तो खतीब बन जाओगे, मेरे मुताबिक फ़ैसले करोगे तो काजी बन जाओगे, मेरी तालीमात पर अमल करोगे तो अल्लाह ताला के वली बन जाओगे। गर्ज़ कि कुरान पाक हर तरह से ही इंसान के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है सूरत अल हदीद, जो कि कुरान पाक की 57 नंबर की सूरा है। ये मदनी सूरत है, इसमें 29 आयतें और 4 रुकू हैं। सूरत अल हदीद नज़ूल के एतबार से इसका 94 नंबर है और ये मदनी सूरत है, यानी हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई है। हदीद कहते हैं लोहे को, आयरन IRON, लोहे को हदीद कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस कुरान के साथ लोहा नाजिल किया है। चुनाचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही इत्तला मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत का नाम सूरा अल हदीद रखना है। चुनाचा यही नाम मुकर्रर किया गया। इसमें दीवार आज़म का ज़िक्र है। इससे फासले बनते हैं, रिश्ते कटते हैं। दीवार चीन एक मशहूर दीवार है। दीवार से मुराद वॉल, ऐसी अजीम दीवार जो कि आखिरत के अंदर कायम होगी। वो रिश्तों को ऐसे काट देगी और ऐसे झूठे रिश्ते जो कि बनावटी होते हैं और उनकी कोई नज़ीर नहीं है, उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे ईमान वाले जो कि मैदान हशर में जब चल रहे होंगे तो उनके दाएं तरफ साए नूर की रोशनियां होंगी। ईमान का नूर चमक रहा होगा। उस चमक के अंदर वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होंगे। वहाँ ये नूर अय्यां हो जाएगा। जन्नतों के दरवाज़े खुले होंगे, उनके लिए इनामात हैं। जब मुनाफिकीन उनको देखेंगे कि जिन्होंने दुनिया में अपने आप को कुफ्र के अंदर छुपाया हुआ था, कि मुनाफिकों का वहाँ सब हाल ज़ाहिर हो जाएगा, उनकी अंदरूनी कैफियत ज़ाहिर हो जाएंगी और वो अंधेरे में भटकेंगे, राह नहीं पाएंगे। वो दौड़ कर मोमिनों से कहेंगे कि रुको, हमें भी तुम्हारी रोशनी से कुछ इस्तिफ़ादा हासिल कर लेने दो, हमें नज़र नहीं आ रहा। पीछे पीछे चलने लगेंगे तो अचानक मोमिनों के और कुफार के दरमियान में और मुनाफिकीन के दरमियान में एक दीवार खड़ी हो जाएगी। वो दीवार इस बात की अलामत है कि तुमने इस नूर के मुस्तहिक अपने आप को नहीं बनाया था। तुमने दुनिया में धोखा दिया कि बाहर ईमान और अंदर कुफ्र किया। दीवार को सूर कहते हैं, स्वाद वाओ रे, सूर कहते हैं। दीवार को फरिश्ते दरमियान में खड़ा कर देंगे। यहाँ कुफ़ार को मोमिनीन से अलग रखा जाएगा। मोमिन अपनी जन्नतों की तरफ जाएंगे और मुनाफिकीन अपनी जहन्नम की तरफ जाएंगे। चुनांचे बातिन के अंदर अल्लाह ताला की रहमत होगी। बातिन से मुराद इंसान के अंदर अल्लाह ताला के नूर से रहमत होगी और ज़ाहिर के अंदर अज़ाब होगा। अज़ाब उन
منافقین کے لیے کہ عذاب کی طرف جن کو دھکیل دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اہل ایمان کے لیے آگے بڑھ جائے گی۔ پھر تسبیح کرتی ہے جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے، اور شان اور قدرت کا ذکر ہے۔ پھر روحانی معاملات رحمت کی طرف بلائے جائیں گے۔ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، اور علم کے ساتھ عمل کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر قوت حافظہ تیز ہو اور کسی جگہ رب کو چیلنج نہ کیا گیا ہو تو اسلامی نظام اور عدل کا نظام چلے گا۔ علماء اپنی زبان سے برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی کہیں، اور حکومت وقت طاقت کی قوت سے عوام کے دل میں برائی کو برائی جانیں، اچھائی کو اچھائی جانیں، اور یہ ادنیٰ درجے کا امتحان ہے۔ سورۃ الحدید کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ نام آیت 25 کے فقرے سے ماخوذ ہے۔ یہ بالاتفاق مدنی سورت ہے، اور اس کے مضامین پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ غالباً یہ جنگ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان کسی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ وہی زمانہ تھا جب مدینہ کی مختصر سی اسلامی ریاست کو ہر طرف سے کفار نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا، اور سخت بے سرسامانی کی حالت میں اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت پورے عرب کی طاقت کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس حالت میں اسلام کو اپنے پیروکاروں سے صرف جانی قربانی ہی درکار نہ تھی بلکہ مالی قربانی بھی درکار تھی، اور اس صورت میں اسی قربانی کے لیے پرزور اپیل کی گئی ہے، اور آیت 10 میں مزید تقویت پہنچاتی ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ فتح کے بعد جو لوگ اپنا مال خرچ کریں گے اور خدا کی راہ میں جنگ کریں گے وہ ان لوگوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے جان و مال کی قربانی دیں گے۔ اور اسی کی تائید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جیسے اس موضوع سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ وہ آیت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ نزول قرآن سے 17 برس بعد اہل ایمان کو یہ قرآنی آیت نازل ہوئی ہے، اور اس حساب سے اس کا زمانہ نزول 4 ہجری اور 5 ہجری کے درمیان قرار پاتا ہے۔ اس کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ہے۔ اسلام کی تاریخ کے قریب اس نازک ترین دور میں جبکہ عرب کی جاہلیت سے اسلام کا فیصلہ کن معرکہ برپا ہونے والا تھا، یہ صورت اس غرض سے نازل ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو خاص طور پر مالی قربانیوں کے لیے آمادہ کیا جائے، اور یہ بات ان کے ذہن نشین کرائی جائے کہ ایمان محض زبانی اقرار اور کچھ ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے دین کے لیے مخلص ہونا اور اس کی اصل روح اور حقیقت کو جاننا ہے۔ جو شخص اس روح سے خالی ہو اور خدا اور اس کے دین کے مقابلے میں اپنی جان و مال اور مفاد کو عزیز تر رکھے، اس کا اقرار ایمان کھوکھلا ہے، جس کی قدر و قیمت خدا کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں تاکہ سامعین کو اچھی طرح سے یہ احساس ہو جائے کہ کس عظیم ہستی کی طرف سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حسب ذیل مضامین سلسلہ وار ارشاد ہوئے ہیں۔ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی راہ خدا میں مال صرف کرنے سے پہلو تہی نہ کرے۔ ایسا کرنا صرف ایمان ہی کے منافی نہیں ہے بلکہ حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، کیونکہ یہ مال دراصل خدا کا ہی مال ہے جس پر تم کو خلیفہ کی حیثیت سے تصرف کے اختیارات ملے ہیں، اور کل یہی مال دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔ آج تمہارے پاس ہے اور کل کسی اور کے پاس ہوگا، آخر کار اسے خدا ہی کے پاس پلٹنا ہے۔
جو کائنات کی ہر چیز کا وارث ہے، تمہارا کام اس مال کا اگر کوئی حساب رکھنا ہے تو وہ اسے ضمانت تصرف میں خدا کے کام میں لگا دینا ہے۔ خدا کی راہ میں جن چیزوں سے تم قربانی کر سکتے ہو وہ ہے جان و مال کی قربانی دینا، اگرچہ کہ ہر حال میں قابل مقرر ہے، لیکن قدر و قیمت مواقع کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے۔ ایک موقع وہ جبکہ کفر کی حالت بڑی زبردست ہو اور ہر وقت یہ خطرہ ہو کہ اسلام کے مقابلے میں مغلوب نہ ہو جائے۔ دوسرا موقع وہ جبکہ کفر و اسلام کی کشمکش میں اسلام کی طاقت کا پلڑا بھاری ہو جائے اور اہل ایمان کو دشمنان حق کے مقابلے میں فتح نصیب ہو رہی ہو۔ یہ دونوں ہی حالتیں اپنی اہمیت کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں، اس لیے جب قربانیاں مختلف حالتوں میں دی جائیں وہ بھی اپنی اصل قیمت پر برابر نہیں ہوتی۔ جو لوگ اسلام کی بلندی کے لیے جان لڑائیں اور جان صرف کر دیں وہ ان لوگوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو کہ اسلام کی پستی کے دنوں میں مال خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کیا جائے تو اللہ اسے نہ صرف یہ کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دے گا بلکہ اپنی طرف سے مزید اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اہل ایمان کو وہ اجر نصیب ہوگا جو کہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر کے آئے ہیں۔ اور وہ منافق جو کہ دنیا میں اپنے ہی مفاد کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ حق غالب ہو یا باطل، تو خواہ دنیا کی زندگی میں مومنوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں مگر آخرت میں مومنوں سے الگ کر دیے جائیں گے، نور سے محروم کر دیے جائیں گے اور ان کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں کو اہل عذاب کی طرف توجہ دینی چاہیے، غفلت سے دن پھیر لینا چاہیے، غفلت میں نہیں رہنا چاہیے اور زمانہ پرستی میں وقت کو نہ گزارنا چاہیے۔ وہ مومن ہی کیا جس کا دل خدا کے ذکر سے نہ پگھلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے نہ جھکے۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں صدیق اور شہید وہ ہیں جو اپنا مال کسی کو دکھائے بغیر اور کسی کو دکھانے کی غرض نہ ہو بلکہ صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ سورہ الحدید کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں اور بظاہر وہ لوگ سچے ہوتے ہیں جو کہ منافق ہوتے ہیں، ان کا کوئی گواہ جاندار نہیں ہوتا، تو پارٹی بعض اوقات جھوٹ اور فریب کے ساتھ بہت جاندار وکیل لے کر آ جاتی ہے۔ تو سورہ حدید میں یہ پڑھنے کا فائدہ ہے کہ 700 بار پڑھ کر روزانہ ختم کریں، 7 دن کا عمل کریں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی بہتری کے لیے اور مقدمے کی فتح کے لیے دعا کر لیں۔ اس کا ایک پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی کام نہیں چلتا یا ظاہری اسباب نہیں ہیں اور کوئی سبب دکھائی نہیں دیتا کام کے حل کے لیے تو سورۃ الحدید کو 3 مرتبہ تلاوت کرنا ہے اور تلاوت کر کے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، پھر 21 دن کے لیے کرنا ہوگا، وہ کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی سے پورا فرما دیں گے۔ سورۃ الحدید کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا مرض لا علاج ہو تو 7 مرتبہ روزانہ اس کا دم کر کے مریض کو پانی پلائیں، دعا کرتے رہیں، 41 دن کی نیت سے کریں اور اعتقاد بھی رکھیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے پاس مسئلے کا حل موجود ہے، اور یہ کہ اعتقادات یہ رکھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مرض کو رفع کر دیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔